यार अल्ताफ हुसैन की तलाक के लिए मैंने पैसे भिजवाए नहीं भेजे, ये मुझे वसीम अख्तर की बीवी से पूछकर बताना पड़ेगा। जैसे अल्ताफ हुसैन के लेके गया था, कुरान पे हाथ रख के बताया नहीं भेजे थे। मेरी ईडीओ फाइनेंस जो थी वो वसीम अख्तर की हालिया बीवी है। लीगल वे में, ऑफिशियल वे में पैसे नहीं जाते हैं। ये तो चाइना कटिंग के पैसे थे मेरे भाई। उसने दिन में ये बात की, रात में की है। 6 बजे के बाद तो वो कोकेन असर कर जाती है। ये जिस टीवी में बैठता है पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहता है। इसको फरार होने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। इसका नाम अभी ईसीएल में जरूर डालो। ईसीएल पे इसका नाम ना डाले कोई भी, इस पिद्दी का नाम ना डाला जाए। नालों का 100% कंट्रोल मेयर के पास है। कचरा उठाने का 80% कंट्रोल मेयर के पास है। Who is he? He is not elected. ये कहां से आ गया? जज्बाती किस्म का आदमी है, बेवकूफ किस्म का आदमी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, लग यूं रहा है कि कचरे के ढेर से बड़ा ढेर उस सियासी गंद का है जो अहले सियासत एक दूसरे पर उछाल रहे हैं। सभी सियासी जमातें दावेदार हैं कि कराची उनका है, मगर कराची का कौन वारिस है ये तय नहीं हो पा रहा। अनफॉर्चुनेटली बेशुमार डेडलाइंस, बुलंद बाग दावे, मगर कराची सब के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इससे पहले कि मजीद डिस्कशन करें, सब मुस्तफ़ा कमाल साहब को खुशामदीद कहेंगे। PSP के हेड हैं, साबिक मेयर भी रह चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुस्तफ़ा भाई, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये इल्ज़ाम आप पे लगाया गया है कि बल्दिया कराची की चाइना कटिंग में आप लग गए, रात गए, आपने ऐसे काम शुरू कर दिए कि ओवरनाइट चाइना कटिंग का इल्ज़ाम। मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? पीपल शुड बी द बेस्ट जजेस। मैं तो मुझे जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई ये जो लोग ये बात कर रहे हैं कि कराची के कचरे को उठाया ही नहीं जा सकता, मैंने कहा मैं वो आदमी हूँ जिसने ये काम किया हुआ पहले और ये गलत बोल रहे हैं। तो अगर किसी को ये शक है तो फिर वो 3 महीने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट ये मेरे हवाले करें, मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ। उस पर मेयर साहब ने एक ऑर्डर कर दिया, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया मुझे। मैं सेनेटर रह चुका हूँ पाकिस्तान का, मैं वजीर रह चुका हूँ, मैं कराची का मेयर रह चुका हूँ, मैं MP रह चुका हूँ और मैं इस वक्त एक पार्टी का लीडर हूँ। लेकिन मैंने इस तमाम चीज़ों को अपनी ईगो का मसला नहीं बनाया, अपनी बेइज्जती का मसला नहीं बनाया। मैंने खुले दिल से इस सर्विस को, इस जॉब को कराची के लोगों के लिए एक्सेप्ट कर ली ये बात। और मैंने मीडिया पे खड़े होकर कहा कि बिल्कुल, और मैंने कहा ये मेरे बॉस हैं और मैं उसके बाद जो भी म्यूनिसिपल के तमाम जो भी उसकी नीचे तमाम चीज़ें आती हैं, मैं इसी रिसोर्सेज में जहाँ जहाँ पे इनकी हुक्मरानी है मैं इसको करके दिखाऊंगा। रात के 2 बजे मैंने अफसरों को बुला लिया और मैंने कहा कि दिन और रात काम करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर इमरजेंसी है। और मैं जब नॉर्मल हालात में जब रातों में मैं जागता था तो आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, यहाँ पर एक अफरा तफरी की कंडीशन है सारी। तो उसके बाद फिर मैं रात 2 बजे चला गया, इनके फाइनेंस के आदमी को बुलाया ये जानने के लिए कि भाई कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरीज जा रही है, ताकि मैं अगले दिन से उनसे काम लूँ। और फिर उसके बाद म्यूनिसिपल सर्विसेज के लोगों को बुलाया जिनके पास तमाम इक्विपमेंट्स वगैरह हैं कि भाई आके बताएं कि कितनी मशीनरीज वगैरह हैं। उन दोनों ने फोन करके बताया कि सर हमें जो हमारा नाम ना दीजिएगा, लेकिन हमें मेयर साहब ने मना कर दिया कि आपके पास ना जाए। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने मुस्तफा भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिलचस्प बात है, मगर मतलब इसका ये है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे रद्द अमल कि आप ये कबूल कर लेंगे ये ओहदा, यू विल बी अप फॉर द टास्क। फारूक सत्तार ने भी कहा कि मुझे पहले से ही मालूम था ये मजाक महंगा पड़ेगा। आपकी मालूमात के मुताबिक आपको लगता है कि MQM पाकिस्तान के तमाम लीडरान से मुशावरत की गई थी नोटिफिकेशन पे साइन करने से पहले वसीम अख्तर साहब ने, या सिद्दीकी साहब को भी लिया गया था कॉन्फिडेंस में? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतनी तो सोच विचार की नहीं इस वाली बात पे कि भाई उन्होंने किससे बात की थी अपनी पार्टी में, किससे बात नहीं की थी, और दिस इज मेरा डोमेन भी नहीं है ये। मैंने इसको मजाक बिल्कुल नहीं लिया। ऑल्दो कि जो वो आपको समझ सकती हैं कि शायद उन्होंने सोचा हो कि मैं इतना रिडिक्यूल करूं, ऐसी पोस्ट करूं कि वो कोई इसके ऊपर आएगा ही नहीं। लेकिन मुझे तो कराची के अगर खड़े होना है, अगर इससे भी कोई छोटी पोस्ट होगी तो मैं तो रात में खड़े होकर वो भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसको बिल्कुल मजाक नहीं लिया, मैंने इसको बिल्कुल सीरियस लिया। बहुत सारे लोगों के मेरे पास, अच्छा मुझे इसका पता है ना कि कितनी एम्प्लॉयमेंट हैं, कितनी यहाँ पर मशीनरीज हैं, कितना पैसा जा रहा है महीने का, साल का। तो और ये हम जब इसी बेस पर, मैं वैसे ही कोई बात करता नहीं हूँ, मुझे पता है कि हम इस रिसोर्सेज में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छी। इसलिए उनको ये लग गया कि नहीं यार ये तो वाकई कर लेगा, जो उनको अंदाजा नहीं था शायद ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा।
اور So you called their bluff, جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے. مگر میں 2017-18 کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں جو عدلیہ نے انیشیٹ کی, اس کے اندر بھی ایفیڈیوٹ بھی ہے میئر کا, اس کے اندر بھی یہی گلہ ان کا ہمیشہ سے چل رہا ہے کہ ٹوتھ لیس بنا دیا گیا ہے KMC کو, اور جو سیوریج آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے اس کی چیئرمنی چیف منسٹر کے انڈر ہے براہ راست. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی who do you hold responsible at the end of the day, چیف منسٹر سندھ اور the mayor, one person, کیا کہیں گے آپ؟ مہر میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں 1 منٹ میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. یہ جو بات کرتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے, وہ اس طرح سے غلط ہے. یہ دیکھیے کراچی کے 6 ڈسٹرکٹس ہیں, 6 ڈسٹرکٹس میں سے 4 ڈسٹرکٹس میں جو چیئرمین ہے ڈسٹرکٹس کا وہ MQM کا ہے, اور 2 ڈسٹرکٹس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, ملیر میں اور ساؤتھ میں. سینٹرل, ایسٹ, ویسٹ اور کورنگی میں MQM کے چیئرمین ہیں. ناؤ ابھی اس وقت جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے وہ خود سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام ڈسٹرکٹ چیئرمین سے نہیں لے سکتا انلیس کہ ڈسٹرکٹ چیئرمین خود سے یہ ہینڈ اوور کریں. اس وقت رائٹ ناؤ ایسا ہے کہ 6 میں سے 4 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, اور 2 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ خود سے MQM کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور جو 2 ڈسٹرکٹ MQM کے گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں, اور بار بار پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جس دن وہ بولیں گے ہم انہیں واپس کر دیں گے. تو اگر انہوں نے لینا ہوتا تو وہ پوری کراچی کا چارج لے لیتے, وہ صرف 4 کا چارج کیوں لیتے. تو یہ تو اور ڈسٹرکٹ سینٹرل جہاں پر پورا 100% ڈومین ہے, جہاں میں رات میں گیا تھا وہاں تو کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں, یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. اور پروونشل گورنمنٹ کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بھائی کیوں خام خواہی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا رکھا ہے, تاکہ ان کو موقع مل رہا ہے. بھائی ان کا کام نہیں ہے سالڈ ویسٹ کا کام کرنا. پروونشل گورنمنٹ کیوں بنا رکھا ہے آپ کے نزدیک؟ بس ان کی, اب یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل نابالغی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتی بات کہ وہ کیوں انہوں نے جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے ان کو کیا کرنا ہے. بھائی دے دیں ان کے ہاتھ میں تاکہ یہ ڈبیٹ ہی ختم ہو جائے, ورنہ وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن پریکٹیکلی ان کے پاس ہر چیز وہ ہے جو کہ ہونی چاہیے, اور یہ ایز فار ایز گاربیج کلیکشن از کنسرن دے آر فلی آتھرائزڈ, دس میئر از فلی آتھرائزڈ. جبھی تو میں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے دے دو, میں کسی سے رونا گانا نہیں کروں گا, نہ میں پروونشل گورنمنٹ کو بلاؤں گا نہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلاؤں گا, ہم یہ کر کے دکھا دیں گے 3 مہینوں میں. اور ان کو پتا تھا کہ ایز آف رائٹ ناؤ آپ سسپینڈڈ ہیں, یعنی کہ مکمل طور پہ رول آؤٹ نہیں کیا آپ کا واپس آنا. سو یو آر اسٹل ولنگ, یو اسٹل والنٹیئرنگ کہ اگر آپ کو پھر سونپا جائے یہ چارج, یور اپ. باس پتہ نہیں مجھ سے کب زرازی ہوتا ہے. باس کو جو ہے وہ جب میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میں نے کوئی باس کے پلے ہی نہیں آپ نے کچھ چھوڑا. باس کہتے ہیں کہ میں نے تو کل سے جو جتنا تمیزدار میں بن سکتا تھا, لوگ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں, یقین کریں مجھے تو اتنا تمیزدار انہوں نے دیکھا ہی نہیں کبھی. وہ کہہ رہے ہیں میں نے بدتمیزی کی, میں ان کو باس پکار رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں بدتمیزی کی. جب میں لٹرلی ان کو جو ہے وہ جو ان کے حساب سے بدتمیزی کرتا تھا, اس کے بعد تو انہوں نے مجھے یہ چارج دے دیا. جب میں تھوڑی بہت ان سے کر جاتا تھا تو اس کے بعد تو انہوں نے جب انہوں نے مجھے چارج دیا ہے اس کے بعد تو میں نے بالکل کسی کو اور کو بھی بدتمیزی نہیں کرنی تھی باس کے ساتھ, لیکن باس نے نوکری ختم کر دی ہماری. چلیں سر, وش یو دا بیسٹ آف لک, خیریت سے واپس آئیں کشمیر سے, ہوپ فلی بھی کوئی بندوبست ہوگا کام کے حوالے سے. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک. ناظرین, ہندوستان کی جانب سے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. وفاقی کابینہ نے پاکستانی فضائی حدود ہندوستان کے لیے مکمل طور پہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس سے قبل فیبروری میں بھی پلوامہ واقعے کے بعد اور پاکستان کی جانب سے ہندوستانی جنگی طیارہ گرائے جانے کے بعد پاکستان نے فضائی حدود تمام کمرشل اور نجی پروازوں کے لیے بند کر دی تھی. پاکستان کی مشرقی فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے سول ایویشن اتھارٹی کو کم از کم راؤنڈ اباؤٹ 12 ارب روپے سے لے کر 15 ارب روپے تک کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. سول ایویشن اتھارٹی کی کل آمدنی 60 سے 70 ارب روپے بتائی جاتی ہے اس کے درمیان, جس کا اندازاً 30 سے 35% حصہ مختلف بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کی جانب سے فضائی حدود کے استعمال کے کرائے کے طور پر حاصل کیا جاتا ہے. اب اس بندش کے نتیجے میں انڈیا کو کیا نقصان ہوگا, تو سنیے, ہندوستان کو راؤنڈ اباؤٹ اپروکسیمیٹلی $100 ملین, جبکہ پاکستان کو تقریباً 8 ارب روپے کا نقصان ہوگا. ڈو دا میتھ, یعنی کہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کا نقصان دگنا ہے. سو while talking about rubbish, I think we have set the record straight. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. Stay with us on News Eye. آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ MQM پاکستان کے سابق سربراہ فاروق ستار صاحب موجود ہیں. فاروق ستار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
फारूक भाई, आपने ये कहा कि आपको पता था कि ये मजाक महंगा पड़ेगा जो सीमिंगली वसीम अख्तर ने खेला मुस्तफ़ा कमाल पे, और फिर मुंह की खानी पड़ गई, बकौल बहुत से लोगों के थूक के चाटना पड़ गया। कैसे मालूम था आपको? नहीं, मुझे इसलिए मालूम था कि असल में तो अपनी नाअहली और नाकामी को छुपाने के लिए, और शायद एक फ्रस्ट्रेशन इस वक्त है ना, और कुछ सुझाई नहीं दे रहा, वो पॉलिटिकल या सियासी बसीरत और सूझबूझ तो है नहीं, और जो मेयरशिप के भी तकाजे हैं पहले दिन से, जिसको समझना चाहिए था, तरजीहात तय करना चाहिए थी, एक हिसाब किताब पार्टी के साथ उन्हें बताकर कि कहाँ पैसे खर्च किए जा रहे हैं, एक हिकमत अमली के तहत काम होता ये था। ये थोड़ी कि वसीम अख्तर ऑल इन ऑल हैं और वो जो चाहें सया करें, सफ़ेद करें। मेरा यहीं से तो असल में पार्टी में झगड़ा शुरू हुआ और सबके मफादात आपस में मिलते चले गए और उन्होंने बिलाखिर मुझसे जान छुड़ा ली। तो चलें, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता था कि ये जो गड़ा खोदा है इसमें एक एक करके ये सब गिरेंगे। अब इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन निकाला और उसके बाद उसे वापस ले लिया, तो जाहिर है कि ये इस बात का बय्यन सबूत है कि आपके मेयर की जो इस वक्त जहनी हालत और कैफियत है, उससे फिलफौर खालिद मकबूल सिद्दीकी को उससे इस्तीफा ले लेना चाहिए, उसे बुनियादी रुकनियत से भी खारिज किया जाना चाहिए, उसे राब्ता कमेटी से भी फारिग किया जाना चाहिए, क्योंकि कराची को तबाह और बर्बाद कर दिया। किसी की एक नहीं सुनी। मैं कहता था मलीर की सिर्फ 50 करोड़ रुपए की सीवरेज की स्कीम से एक मॉडल टाउन बना दो, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन की पानी को कुछ ठीक कर दो। ठीक है, इख्तियार हमारा नहीं है, जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन हमें इसका एहसास है, हमारा शहर है, हमें कल फिर अपने वोट बैंक मुझे याद पड़ता है, आपने बड़ी सही बात की है। जो आई रिमेम्बर कि वो जो चंद दिन थे जब आपको रेंजर्स लेके जा रहे थे, आप वापस आए, आप जुदा हो गए एमक्यूएम पाकिस्तान से, क़यादत खो बैठे, उन दिनों के अंदर आई रिमेम्बर रिपोर्टिंग एट दैट टाइम आपको 2 या 3 दिन बाद एक कमेटी पे बैठना था जिसने इन्वेस्टिगेट करना था वसीम अख्तर साहब की कोई एलिजिड मिस यूज ऑफ कार्स, कुछ गाड़ियां उन्होंने खरीदी थी, एंड आई एम राइट इफ आई डू रिमेम्बर करेक्टली, और बिकॉज ये सारा कुछ हुआ और वो बात भी जो है हवा में उड़ गई। सो अगर मैं आपको दो टोक तरीके से पूछूं कि ये मसला आज उनकी नाअहली का है या करप्शन का है, व्हाट वुड यू से सर? देखिए, करप्शन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूं तो ये लगता है कि जैसे हम ज़बरदस्त, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ 15 अरब रुपए का हिसाब तो देना है। 15 अरब रुपए में एक जो है कचरा उठाने की कोई ऐसी स्कीम बताएं, कोई सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आपने प्लान किया हो, आपने 1 अरब रुपए की प्राइवेट गाड़ियां हायर की हो 6 महीने में, और उसे मुसलसल कचरा उठाए और वीडियो उसकी बना के आपने मुख्तलिफ उसके क्लिप्स जो है दुनिया को दिखाए चले कि जाम चाकरों तक गायरी की, उसमें ट्रैकर आपने लगा। ये सारा सिस्टम मैंने उनको बताया था कि यहाँ पैसे खर्च करो। ये जो तुम पिछली गलियां पक्की करा रहे हो, कुछ छोटी मोटी इलाके की गलियों जो सड़कें बनाने पे तुमने सारा पैसा जाया कर दिया है, इसी तरह फुटपाथ बना रहे हो, कुछ ग्राउंड, कुछ पार्क में पैसे लगा रहे हो। ये 15 अरब रुपए इस तरह तुम जो है वो उसको इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा, और इसमें बिलाशुबा फिर लोगों के जहन में यही गुमान आना है कि सारा मकसद करप्शन का है, अपनी मर्जी के सारे ठेकेदार हैं, एक पूल बना हुआ है, वो अफसरान जो ठेके देते उनको चेंज नहीं किया। मैं कहता था वसीम अख्तर को, ये तुम्हारा बदनाम जमाना ऑफिसर है, इसको चेंज करो वसीम अख्तर, ये तुम्हें हमें पार्टी को ले डूबेगा। तुमने कराची को तबाह किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तुम्हारी इन आमाल पे पर्दा डाल के आज पार्टी को इंतशार का शिकार किया। वो डमी सरबराह मेरे मुकाबले में बनने के लिए तैयार थे, इसलिए वो इन सब लोगों के लिए सूटेबल सरबराह है। मैं डमी सरबराह बनने के लिए तैयार नहीं था। असल मेरा झगड़ा ये था, मैं कहता था आप फिर भी मेरा जवाब नहीं दे रहे सर, ना अहली है या करप्शन है, पैसा कहीं, बिकॉज देखे ना, ये मुस्तफा कमाल ने तो 2 टोक इल्जाम लगाया कि 16-16 करोड़ के कोठियां बन रही हैं, किधर जा रहे हैं अरबों रुपए जो एटलीस्ट मिलते तो हैं। गो के KMC हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स लीगल पावर्स, ये बात दुरुस्त है, ठीक है। देखिए मेरे इल्म में ये सारी बातें हैं कि भाई कोई प्लॉट खरीदे हैं, किसी ने कोठियां खरीदी हैं, किसी ने दुबई में इन्वेस्टमेंट की, सारी बातें हैं, लेकिन मेरे हाथ में ये सबूत नहीं है। मैं हाँ वहाँ की तस्वीरें जो एहतसाब करने वाले इदारे उनके साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह दूं कि ये रकम कहाँ से गई, कैसे गई, देखें वही वाली सारी बातें कि ट्रांजैक्शन कैसे हुई, किसने किसको दी, ये सारी चीज़ें तो तहकीकाती इदारों को सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। मगर दाल में काला जरूर है।
100% ہے, سب کے مفادات ہیں. رابطہ کمیٹی کے 35 اراکین کی اکثریت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان چیزوں میں اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آج پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. پہلے سینٹ میں کہتا تھا 4 سیٹیں دلاؤں گا, تو یہ 1 سیٹ انہوں نے دلائی. پھر اس کے بعد 4 سیٹیں قومی اسمبلی کی ملی 17 کی جگہ. پھر اس کے بعد اب یہ بلدیہ کی میئرشپ اور کراچی کے مینڈیٹ کا بھی سودا کر چکی ہے یہ رابطہ کمیٹی. خالد مغل صدیقی بھی اگر وہ وسیم اختر کو نہیں ہٹاتے ہیں اور اب بھی ان کی ان اعمال پہ, ان کی بدعمالیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں, ان سے کوئی باس پرس نہیں ہوتی, ان سے پارٹی کوئی حساب کتاب نہیں لیتی ان کی ترجیح, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر سب اسی طرح ساری سب جو ہے وہ. آپ 16 ارب کی بات کرتے ہیں, ادھر تو 69 بلین کا بھی ایک حساب مانگا جا رہا ہے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو فوراً ختم کر دینا چاہیے؟ یہ بھی ایک تجویز پیش کی ہے, اور ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم یونین کاؤنسل کی سطح پر اور چیئرمینوں کو دے دینا چاہیے. میں نے کہا کہ دیکھیں, ایک ہی شرط میں ہم اپنا مینڈیٹ میئرشپ کا کراچی کا بچا سکتے ہیں, حیدرآباد کا بھی, کہ خالد مقبول فوراً رابطہ کمیٹی کو بھی تحلیل کرے اور سردار احمد جو سینئر ہیں ان کو جو نگراں کنوینر بنائے, اور پارٹی الیکشنز 2020 میں ہونے, پارٹی الیکشن کی بھی تیاری کریں ہم, اور ہم بلدیاتی الیکشن کی بھی تیاری کریں. دوسری بات, جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا یہ جو سارا جھگڑا, پیپلز پارٹی بھی ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر یہ جو محلے اور گلی کی جو لڑائی ہے, جو تماشا ہے, یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, یہ کوئی جھوٹی تسلی اور امید دی جا رہی. مصطفیٰ کمال کو بھی تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ وسیم اختر کتنا سیریس تھے, ان کا اختیار تھا نہیں تھا, یہ ٹیکنیکلی پاسبل تھا نہیں تھا, انہوں نے بھی اس کو قبول کر کے لوگوں کو یہ امید دلائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جس طرح کی زبان استعمال ہوئی تھی گزشتہ دنوں کراچی میں, نہ یہ ہماری تہذیب ہے, نہ ثقافت ہے, نہ تاریخ ہے. اب پیپلز پارٹی کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے رول پر آتے ہیں. میں نے تو یہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ $3 ٹریلین کے ریزرو ہیں چائنا کے پاس, وہ سارے کے سارے اگر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو دے دیں تو نہ کراچی میں ایک پیسہ لگے گا, نہ لاڑکانہ میں, نہ شکارپور, نہ خیرپور میں, اور 6 مہینے میں خزانہ خالی ہوگا. تو ان کو تو یہ بھی ایکسپوزڈ ہیں. تو یہ ایم کیو ایم کی یہ والی جو لیڈرشپ ہے, جن میں میں کہتا ہوں کہ عامر خان, کنور نوید اور وسیم اختر اور میں بھی فاروق, ہم چاروں چلتے ہیں اور ہم اپنے گوشوارے پیش کرتے ہیں. 84 میں ہم کیا تھے, کہاں پر بہتر فرمایا گاڑیوں کا وورا صاحب مجھے بتائیں, صاحب نے تو ابھی بریک ڈاؤن بھی کر دیا کہ چلیں 6 ڈسٹرکٹس ہیں, اس میں کس کے پاس چیئرمنی ہیں, 4 ایم کیو ایم کے چیئرمین, 2 پیپلز پارٹی کے آپ لے لیں. سو کیا اب یہ ذمہ داری بھی ڈیوائیڈ ہوئے گی اور مسئلہ بھی اسی پہ ہے؟ دیکھیں, بات یہاں پہ اس وقت جو ہو رہی ہے وہ کچرے کے حوالے سے, اور مطلب اس پہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, آن ریکارڈ آ گئی ہیں, آج مختلف چینلز میں بھی کافی چیزیں چل گئی ہیں. دیکھیں, کنکلوژن اس کا یہی ہے, کرپشن کرپشن اینڈ کرپشن. دیکھیں, ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جس وقت میں نے چھوڑا تھا 10 ارب روپے وقت تک آئے تھے. ابھی آپ نے نہیں سنا کہ ڈاکٹر فاروق صاحب نے کیا جواب دیا, لیکن آپ نے ان سے گاڑیوں کا بھی کہا. ڈیفینیٹلی دیٹ واز دی ایشو کہ ایک رابطہ کمیٹی کے رکن آج تک ان گاڑیوں کا جواب نہیں ملا بہرحال. آئی تھنک بتا رہا ہوں آپ کو اس کا جواب, کیونکہ آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ. تو اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا وسیم اختر صاحب سے کہ آپ نے جو ہے یہ گاڑی کے ایک رکن کو کیسے دیے 1 کروڑ روپے کی, یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کا تو کسی کا مطلب کوئی امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے وہ 1 کروڑ روپے اپنی جیب سے دے کے کسی دوسرے کو گاڑی نہیں دے گا. تو یہ سب جو ہے یہ وہی پیسے ہیں, کرپشن کے پیسے ہیں. اس وقت بھی فاروق ستار صاحب سے میں کہتا رہا, لیکن جب میں نے چھوڑا اس کے 15-20 دن بعد فاروق ستار صاحب نے چھوڑا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں نہیں, اٹ واز کرپشن. تو بہرحال کرپشن ہے, جو پیسے ملے ہیں اس کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آڈٹ کی باتیں کر رہے ہیں, وہ دوسری جگہوں پہ آڈٹ کی باتیں کر رہے ہیں, دوسرے صوبوں میں آڈٹ کی باتیں کر رہے ہیں, دوسری پارٹیوں کے لیے آڈٹ کی باتیں کر رہے ہیں. تو جو ان کے پارٹنرز ہیں اس وقت یہاں پہ کراچی میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, ان پارٹنرز سے بھی تو وہ پھر آڈٹ کی بات کریں نا, کیونکہ ان کے اپنے جو ایک ایم این اے ہیں جو آج اور منسٹر بھی ہیں, فیڈرل منسٹر فیصل وارڈن نے 10 ارب روپے کا وسیم اختر کے خلاف ایک کیس کیا ہوا ہے, ہائی کورٹ میں بھی کیا ہے, نیب میں بھی کیا ہے.
تو کیا عمران خان صاحب کو یہ نظر نہیں آیا کہ ان کے ایک فیڈرل منسٹر جو ہے جنہوں نے کیس کیا تھا آج اس سے بیک آؤٹ کر گئے؟ تو کیا whether they have become partners in corruption or partner in crime? اوکے، ویلڈ کوشچن ووڑا صاحب، مگر اگین میرا ایک بہت بڑا فریق ہے جو خاموش ہے، جس سے پوچھنا بہرحال ضروری بہت ہے۔ نیمور رحمان صاحب، میں آپ سے صرف اور صرف پہلے پیپلز پارٹی کی بات کروں گی۔ پچھلے 10 سالوں میں ایم کیو ایم آئی گئی، ہم نے اس کے اوپر تفصیلی ابھی بات کی ہے، مگر مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آج ووڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے ایلائز، اپنے پارٹنرز سے سوال جواب عمران خان نہیں کرے گا، یہ ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں پتا کہ کیا کرپشن چل رہی ہے نچلی سطح تک، یا ایز چیف منسٹر، ایز ہیڈ آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز آف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کاؤنسل کے، کیا وہ بالکل لا علم ہے یا دلچسپی اس میں نہیں رکھتے، یا کہیں نہ کہیں ویسٹڈ انٹرسٹ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں بہرحال سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اول تو یہ کہ انہوں نے کراچی کے بلدیاتی نظام پر ایک طرح سے بہت سارے اداروں پہ قبضے کی صورت میں اپنی اجارہ کو قائم کیا ہوا ہے۔ کراچی میں اس وقت جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، بلکہ کچھ محکمے دیے ہوئے ہیں کہ ایم سی کو۔ تو پہلے تو پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں ڈیولیوشن آف پاور کے نتیجے میں مرکز سے پیسے مل جانے چاہیے، لیکن اس کے بعد جو آئین کے تقاضے ہیں کہ آپ نیچے پیسے دیں اور نیچے اختیارات دیں، وہ اختیار دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی باتیں اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں، چلیں آپ کراچی کو بھی میں بات کرتا ہوں، اصل تو لاڑکانہ کے 95 ارب روپے کا بھی تو کوئی پوچھنے والا ہے، وہ تو پیپلز پارٹی نے براہ راست لگائے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا دھندا جو ہوتی ہے یہ کرپشن کا، لوٹ مار کا اور اختیارات کو حاصل کرنے اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی اس سے بری ذمہ ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو حساب دینا پڑے گا کہ کراچی جو آپ کو 80-90% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، آپ کے صوبے کا کیپٹل ہے، اور اس میں آپ کا پورا انفراسٹرکچر ہے، ہر زبان، ہر نسل، ہر برادری کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس صوبے کے کیپٹل کو جو آپ کا 90% اور 80% آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، آپ اس کو دیتے کیا ہیں؟ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کے ایم سی کو دے دیا، کے ایم سی نے اس کو دے دیا۔ یار آنرشپ ہوتی ہے، ایک آنرشپ جب کسی پارٹی کی ہوتی ہے نا، میں آپ کو دیکھیں سارے اختلاف اپنی جگہ، شہباز شریف نے لاہور کی آنرشپ لی نا، تو اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ میں اس کو بلدیہ کو دے رہا ہوں، کہ میں صوبے کو دے رہا ہوں، کہ میں وفاق کو دے رہا ہوں۔ بدقسمتی سے کراچی کی آنرشپ وفاق بھی نہیں لیتا، صوبہ بھی نہیں لیتا، اور کراچی کی اپنا مینڈیٹ رکھنے والی پارٹیاں اور کے ایم سی بھی نہیں لیتی۔ تو آپ اتفاق کرتے ہیں مصطفیٰ کمال سے کہ اب تو چیف آف آرمی سٹاف ہی دورہ کریں گے تو کچھ بنے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں معاملات کو اس طرح سے دیکھیں، مصطفیٰ کمال صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صحیح چیز کو بھی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے جو نا ایک ڈرٹی پالیٹکس کا جو ہے نا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بات اس وقت ان کی ٹھیک ہے، لیکن وہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ دیکھیں نا، میں اگر آج تنقید کر رہا ہوں پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم پہ، تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی کے 3 مرتبہ میئر رہے اس شہر میں، آپ نے کیا کیا؟ تو مجھے پھر اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ میں نے شہر کو صاف کیا، میں نے یعنی جماعت اسلامی نے اس پورے نظام کو ٹھیک کیا۔ گڈ اولڈ ڈیز، وہ تو معاملہ بہت بدل گیا ہے نا۔ نہیں، یہ تو کہہ رہا ہوں نا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ کہہ دینا، دیکھیں ہم بھی تو جماعت اسلامی میں ہمیں سب سے زیادہ تجربہ ہے، ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ہمارے نچلی سطح تک لوگ ہیں، ہم بھی یہ اعلان کر سکتے تھے کہ ہم کل سے شہر کی صفائی شروع کر دیں گے، لیکن مجھے لوگوں نے بہت کہا کہ کود پڑو۔ میں نے کہا یار یہ اس پالیٹکس، کچرا پالیٹکس میں ہم نہیں جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جو اختیار ہے وہ اس کو کرنا چاہیے۔ ہم اگر اس وقت اس میں نہیں ہے، اختیار میں اور حکومت میں نہیں ہے یا کے ایم سی میں نہیں، ہمارا کام ہے کہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں، بلدیہ پہ دباؤ ڈالیں، ان کو ایکسپوز کریں۔ اور بالکل بہتر سر، پہلے مسئلہ شروع ہوا پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی بن گیا کہ کلین کراچی کس کی ڈرائیو ہے، اب پی ایس پی ورسز ایم کیو ایم بن گیا ہے، یعنی کہ آپ کچرا پالیٹکس، آپ نے صحیح بات کی۔ ایک وقفہ لینے سے پہلے مجھے فاروق ستار صاحب، یہ پانی، سووریج وغیرہ اس قسم کے دیگر معاملات جو تمام تر بلدیاتی نمائندوں کے ذمہ ہونے چاہیے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں سندھ حکومت نے ان کاموں کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان نے اپنے لیے مسائل خود پیدا کیے ہیں؟ آئی مین there has to be some logic to it نا۔ مصطفیٰ کمال کے پاس جواب نہیں تھا اس کا، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیوں کرے گی سندھ حکومت یہ؟ نہیں، میرے خیال میں تو اس معاملے میں سب سے زیادہ اصرار کرتا رہا ہوں ایک تسلسل کے ساتھ کہ ایک مقامی حکومت کا با اختیار اور مؤثر نظام ہونا چاہیے، ان کے اپنے وسائل، اپنے ٹیکس ہونے چاہیے، اور مرکز سے اگر صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر ملتا ہے، صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر ملتا ہے، تو پھر صوبوں سے بھی ضلعوں کو اور شہری حکومت بلدیاتی اداروں کو آبادی پر ان کا جائز حصہ ملنا چاہیے، اور یہ آئینی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہی اصل وہ تبدیلی ہے جس کی بات عمران خان کرتے ہیں، لیکن یہ اصلاحات
وہ لانے کی طرف جا نہیں رہے. آئین میں جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی نہیں ہوگا. تو میں نعیم بھائی کی ساری باتوں میں تو آپ سے پوچھوں فاروق بھائی, آپ یو انڈرسٹینڈ دیز پالیٹکس, کیوں آدھا تیتر آدھا بٹیر کا سسٹم بنایا پیپلز پارٹی نے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو آدھا تیتر نہیں, بٹیر بھی پورا ان کا ہے, تیتر بھی پورا ان کا ہے. صرف انہوں نے کچھ چیزیں بلدیات کے پاس رہنے دی. لیکن وسیم اختر کو جو 15 ارب ملے اس کا تو حساب اسے ہی دینا ہے نا. 50 کروڑ نالے کے ملے وہ بھی حساب اسے دینا ہے. پھر وسیم اختر کیوں اپنے 2500 کونسلروں کے ساتھ کبھی بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس جا کے واٹر بورڈ کی واپسی کا یا قبضے سے بازیابی کا مطالبہ نہیں کرتے؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, بلڈنگ کنٹرول کا, ماسٹر پلان کا, یہ جو نعیم بھائی نے بھی کہا کہ سارے اداروں پر اجارہ داری اور قبضہ پیپلز پارٹی کا ہے. تو اس کے لیے آپ نے اپنی منہ کہاں بنائی؟ آپ کتنا عدالتوں میں گئے اب اور کتنا مطلب ہے کہ آپ نے لڑائی کس محاذ پہ جا کے لڑی. اور اس کے بعد آپ کی اپنی ترجیحات کیا ہیں؟ اگر گلیاں بنانا ہے, سڑکیں بنانا ہے, فٹ پاتھ بنانا ہے اور اس طرح سارے یو سی چیئرمینوں میں یہ پیسہ تقسیم کر کے سب کی عادتیں خراب کرنی ہے اور سب کو خوش رکھ کے شارٹ ٹرم پالیٹکس رکھنی, تو 3 سال بعد تو پیمانہ لبریز کراچی والوں کا بھی ہونا تھا, پی ایس پی والوں کا بھی ہونا تھا, اور باقی سب بھی بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو کٹہرے میں کر کے جو کہیں گے آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. تو وسیم اختر کی تو آج یہ حالت ہے. اور اب اگر خالد مقبول بھی اس پہ پردہ ڈالیں گے اور اس کا نوٹس نہیں لیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب انہوں نے کراچی کو تباہ کیا وسیم اختر نے, اب خالد مقبول جو بچی کچھ ایک وقفہ لے لوں ادھر سے اسے یوں کرتے ہیں, ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. وی مسٹ آسک پاکستان پیپلز پارٹی جس کو کہہ رہے ہیں فاروق ستار صاحب کے پورے کا پورا بٹیر ہی ان کے پاس ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, کراچی میں کچرا اٹھانے والے 30 سے 40% مشینیں جو ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے خراب ہو چکی ہیں. اس میں سے بلدیہ کارپوریشن نے 150 مشینیں مختلف اوقات میں خریدی تو ہیں, مگر لگ بھگ اونلی 200 یعنی کہ 200 سڑکوں پر موجود ہیں. تو ماحولیاتی مسائل سالانہ 29,000 لوگوں کی جان لے رہے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے فیکٹس اور فگرز کچھ نئے نہیں ہیں, آئے روز ہم سنتے ہیں. میں شیلا رضا بی بی فرمائیے گا کہ اس پورے کا پورا بٹیر جو آپ کے پاس ہے بقول فاروق ستار صاحب, اس کی ذمہ داری کس حد تک آپ لیں گے؟ یہ سسٹم کس طرح کا بنایا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی اس کی سر پیر اور صرف کیچڑ اچھالا جا رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر. مشرف کا قانون تھا, اس میں سندھ گورنمنٹ کی 13 منسٹری براہ راست اور تقریباً 26-27 ڈائریکٹ جو ہیں وہ بلا واسطہ کہہ دیں, انڈائریکٹ کہہ دیں, افیکٹ ہوتی تھی. تو سندھ گورنمنٹ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, دورہ نظام چل رہا تھا, اسی کے خلاف ہماری جدوجہد بھی تھی. اب رہی بات 3 باتیں میں پہلے کر دوں. میں چیلنج کرتی ہوں مجھے پروف کر دیں کہ لاڑکانہ پہ 90 بلین لگا. پہلی بات تو یہ ہے. اور وہ کمپلینر کیوں نہیں آتا؟ ریمارکس آ جاتے, کمپلینر کو بلانے کے لیے کوئی ریمارکس آنریبل عدالت سے نہیں آتے. ثابت کر دے میں استعفیٰ دے دوں. دوسری بات ایم کیو ایم جو ہے اس کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ, اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی تھی اور اب بھی ہے. دونوں نے این ایف سی نہیں کیا, ہم سے پی ایم سی مانگتے. دونوں کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے ہم کو ڈیو شیئر پورا نہیں دیا. ہم سے کہتے ہیں ہمیں پیسے دیے جاؤ. بالکل کراچی کا رائٹ ہے, آج بھی سب سے زیادہ کراچی کو ہی دیا گیا ہے جو کہ بھیک نہیں ہے. اب بڑی بات اونرشپ کی, نہ یہ سڑکیں بناتے ہیں. ان کے زمانے میں جو لوکل باڈی کا سسٹم تھا, ہاسپٹلز ان کے پاس تھے, مقابلہ کر لیں آج ہاسپٹلز اچھے ہیں, ان کے زمانے میں اچھے تھے. آج سندھ میں اوور آل بات نہیں کر رہی, مجھے آج بتائیے کچرے سے لد بد آپ کا شہر کیوں ہوا ہے؟ یہ سب فری ہے. کراچی میں انفراسٹرکچر ہم نے بہت اچھا بنایا ہے. this is not about infrastructure. I want to know about the rubbish. I want to know about the garbage. مجھ سے کچرے کی بات کیجیے. آپ نے ان سب کو 2 دفعہ بات دی ہے. میں آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں پر میرا تو میں ہر چیز کی اونرشپ بات کر رہی ہوں. اب رہی انہوں نے بات کی سالڈ ویسٹ. یہاں پہ ووہرا صاحب بھی بیٹھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے. اگر بات کر رہے تو پوری کرے انسان. سالڈ ویسٹ کو ہم انوالو کر ہی نہیں سکتے جب تک زیڈ ایم سیز جو ہے وہ ریزولوشن پاس کر کے پروونشل گورنمنٹ کو نہ دے دیں. اگر انہیں سالڈ ویسٹ برا لگ رہا ہے, یہ ریزولوشن پاس کر دیں, ہمیں اپنے اختیار واپس چاہیے, دے دے گی گورنمنٹ. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے صرف ایک بات بتائیں. رات کو میں ان دونوں کی کچرا جھگڑے میں نہیں پڑ رہی. رات کو انہیں جو ہے جب کہا گیا
تو پہلی بات تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ کس قانون کے تحت میئر صاحب نے ان کو یہ عہدہ دیا تھا؟ مجھے وہ قانون بتا دیں. ان کا یہ اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. کس قانون کے تحت دیا تھا؟ بیسکلی نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے، نہ صاف کریں گے نہ صاف کریں دیں گے. بالکل نہیں، بالکل نہیں دے سکتے. قانون ہوتا ہے ہر جگہ کا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ کے شہر کا یہ حال ہو کہ جو ہوا ہے بی بی؟ یہ ہمارا قانون کہتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو عوام نے جتایا ہے، ہم نے ان کو آئینی رقم دی ہے. کراچی والوں مبارک ہو. ان کو کام کرنا ہوگا، کراچی والوں کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کسے ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی الیکشن لڑا ہے. ہم جب جاتے تھے وہی کہتے تھے دیکھیں ہم فلیٹوں سے باہر کیسے نکلے، باہر جو ریسٹورینٹ کھلے، تخت بچھے، ہمارے بچیاں کیسے باہر نکلے. تو بھائی جنہیں آپ 30 سال سے دے رہے ہو انہوں نے ہی کیا ہے. شہر میں ایک دفعہ سب پینلسٹ کے پاس آؤں گی. بوریاں ڈال دیتے، میں سمجھ گئی کہ میں سب کا پوائنٹ آف ویو لے کے شو اینڈ کر سکوں، وقت کی قلت ہے. میں بات کر رہی ہوں. جی آپ پوائنٹ میک کر لیجیے. آپ رضائیاں ڈال دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بڑی پلاننگ سے 3 مہینے 4 مہینے سے اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں کچرا ڈالا جا رہا تھا. رات کو ایک آدمی نے کہا کہ میں جاؤں گا 2 بجے، صبح سے وہ آدھے سے زیادہ اصغر علی شاہ اسٹیڈیم صاف ہو گیا. تو یہ کیسے صاف ہوا ایک دن میں پوچھنا چاہتی ہوں. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ بی بی آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہی. آپ کے اپنے اتنے زیادہ سوال ہیں. 10 سال سے تو آپ حکومت میں ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو بورڈ ہے اس کی چیئرمین ہی آپ کا چیف منسٹر کر رہا ہے. انہیں فنڈنگ کرنا، ہمارا کام ہے فنڈنگ کرنا، اور اس کے بعد بھول جانا سب کچھ. انفراسٹرکچر بنا دیا. اوکے نعیم الرحمان صاحب، ہم بھولے نہیں. اس کا جواب میں دے دوں، ہم بھولے نہیں. ہاں یہ جس گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے وزیر لاسٹ ایئر گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ 20 مہینے میں 16.5 ارب روپے دیا ہے. نیب میں گئے، کورٹ میں گئے. مجھے بتائیے یہ گاربیج ٹرانسفر سٹیشنز کیوں نہیں بنائے؟ اور 2017 کے اندر آپ سے گلا ہوا تھا کہ بنے نہیں، تو صرف 2 بنائے، 2 سال گزر گئے. گاربیج ٹرانسفر سٹیشنز کیوں نہیں بناتی آپ کی حکومت؟ 5 بنے ہوئے جو مجھے بتایا گیا ہے، 11 کی وہ ہے 2 آن ریکارڈ ہیں. بی بی آئی ڈونٹ نو کس 5 کا آپ ذکر کر رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم، مجھے 5 بتایا ہے. 2 ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں، ایبسولوٹلی 5 نہیں ہے. سو آپ فیکٹس و فگرز بھی دیکھیں. فاروق ستار صاحب، یعنی کہ ٹو گیٹ دس ربش آف دا اسٹریٹس، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں یو ہیو ٹو ووٹ دا ربش آؤٹ آف دا سسٹم. سخت بات ہے، یعنی کہ کچرا سڑکوں سے اٹھانے کے لیے آپ کو سسٹم میں سے کچرے کو ووٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں میں نعیم بھائی کی بات پہ صرف اتنا کہوں گا کہ انہیں سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکنا چاہیے. بھلے ہم سب بھائی ہیں اور ایک جگہ پر تھے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں تو مانتا ہوں اور اس وقت بھی مانتا تھا کہ جو ہم نے ایک ایک کر کے سارے اختیارات پیپلز پارٹی کے آگے سر نگو کر دیے رضاکارانہ طور پہ، خود ہم نے ساری چیزیں، جبکہ ابھی مشرف کے زمانے کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس نہیں چینج ہوا تھا، لیکن ماسٹر بلڈنگ کنٹرول ہو کراچی کا وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول بن گیا تھا. واٹر بورڈ بھی ہمارے ہاتھ سے جو ہے تقریباً چلا گیا تھا اور ہم اس پر نہیں بات کر رہے تھے اور کسی اور بات پہ حکومت چھوڑتے تھے، واپس آ جاتے تھے. تو میں تو یہ کئی بار کہہ چکا ہوں. تو انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. تو ہم نے جہاں غلطیاں کی ہم نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ کہاں کراچی کی اونرشپ ساری سیاسی جماعتوں کو جو بھی ہیں دینی ہوگی اور ایک بلدیاتی مؤثر نظام کے لیے بات کرنی ہوگی. بہت شکریہ. 2000 ارب روپے کا ٹیکس دیتے. بالکل ٹیک ہوم ہے کہ مؤثر کریں نچلی سطح کو، پاڑ نہ کریں، سیاست نہ کریں لوکل باڈی سسٹم کے اوپر، کیونکہ آپ براہ راست لوگوں کی جانوں، ان کے سٹینڈرڈ آف لائف سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اٹ ول کم ٹو بائٹ یو، اف ناٹ ناؤ دین لیٹر. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.